दुनिया वल आखिरा। फरमाया अबू बकर तुम भी खाली नहीं हो, अली भी मेरा दुनिया में भाई है, आखिरत में भाई है, तू भी मेरा दुनिया में भाई है, तू मेरा आखिरत में भी भाई है। यहाँ से एक खास बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, आप मेरी बात को जल्दी समझ जाते हैं इसलिए पेश कर रहा हूँ। ग्रामर की ये बात है, बलागत की ये बात है। जब किसी चीज का जिक्र किया जाता है, उसे दोबारा जिक्र करना हो उसी चीज को, तो वहां उसका बिज़ात नाम नहीं लिया जाता, नाम नहीं लिया जाता, बल्कि ज़मीर लुटाई जाती है। पंजाबी के मुहावरे या उर्दू के मुहावरे में क्या है, एक बंदा आया है, बता दीजिए कि फलां बंदा भी आया है। फिर जब उसके बारे में बात करनी है कि उसने ये बात की, उसने ये काम किया, उसने ये भी बताया, अब लफ्ज़ उसके इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार उसका नाम नहीं लिया जा रहा। समझ आ रही है? मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, जुमा शरीफ पढ़ा रहा हूँ, किताब हो रहा है। अब कहेंगे कि हाफिज साहब ने ये बयान किया, ये भी बयान किया, उन्होंने ये भी बयान किया, ये उन्होंने या उसने, ये जो जुमले हैं ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बार बार नाम नहीं लिया जा रहा। आपको बात की समझ आ गई? इसी तरह अरबी के अंदर जिस वक्त मामला होता है, पहली मर्तबा नाम जिक्र कर दिया जाता है, लेकिन जब दोबारा जिक्र करना होता है तो वहां दोबारा नाम नहीं लिया जाता, ज़मीर लुटाई जाती है। लेकिन फिर भी अगर दोबारा नाम लिया जाए ना तो कोई वजह होती है उसकी, वहां खास बात होती है। क्या बात होती है? वहां यह बात होती है कि पहले भी मैंने उसका जिक्र किया है, दोबारा फिर जिक्र कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, कुरान शरीफ का पहला पारा है ये। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, रब ताला ने जिस वक्त जिक्र फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, रब ताला ने ये जिक्र कर दिया किताब यानी कुरान करीम फुरकान हमीद का। आगे फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये ईमान वालों की सिफ़त रब ताला बयान फरमा रहा है। ईमान वालों की सिफ़तों को बयान कर दिया, फिर आगे फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, फरमाया ये लोग अपने रब ताला की तरफ से हदायत पर हैं। रब ताला की तरफ से, आपको मसले की समझ आ रही है? रब ताला की तरफ से हदायत पर हैं। फिर फरमाया व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका पहले जिक्र कर दिया गया है, फिर उलाइका जिक्र करने की क्या वजह थी? लफ्ज़ उलाइका दो मर्तबा जिक्र हो रहा है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हालांकि उलाइका पहले जिक्र कर दिया गया कि वो लोग जो हैं अपने रब ताला की तरफ से हदायत पर है, व हुमुल मुफ्लिहून कह दिया जाता कि वही फलाह पाने वाले हैं। उलाइका दोबारा जिक्र क्यों किया? फरमाया तकीद के लिए, वाज़ेह करने के लिए, साबित करने के लिए, बात को पुख्ता करने के लिए, जो हदायत पर है वही फलाह पाने वाला है। अबू बकर मिन्नी व अना मिन्हु, अबू बकर मुझसे है, मैं अबू बकर से हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया कि अबू बकर मिन्नी व अना मिन्हु, अबू बकर का नाम एक मर्तबा आ गया, फिर आगे फरमाया व अबू बकरिन अखी, व अबू बकरिन अखी, जुमला शुरू है पहला, अबू बकर का जिक्र कर दिया गया है, दोबारा क्यों जिक्र किया जा रहा है? फिर अबू बकर का नाम क्यों लिया जा रहा है? हालांकि यह भी फरमा दिया जाता था वह हुआ अखी फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया वही अबू बकर जो है वो मेरा दुनिया और आखिरत का भाई है। दोबारा अबू बकर का जिक्र क्यों किया? फरमाया इसलिए इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूं, पुख्ता करना चाहता हूं, कोई अबू बकर की शान को कम न समझे। अबू बकर मुझसे है, मैं उससे हूं। अबू बकर मेरा दुनिया का भी भाई है, अबू बकर मेरा आखिरत का भी भाई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की शान को सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं ऐलान फरमाया, इजहार फरमाया, कुछ यूं आपने बयान फरमाया, फरमाया व अबू बकरिन अखी फिद दुनिया वल आखिरा। यहाँ एक अकीदे की बात करके अपनी बात को मैं थोड़ा सा आगे चलाना चाहता हूं। आज भी एक तबका ऐसा है
جس کا یہ خیال ہے کہ جو نبی کی تعظیم ہے وہ بڑے بھائی جتنی کرو. کیا آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں، ذرا تھوڑی سی توجہ کر لیں. باپ کے مقام بندہ جانتا ہی ہے نا جی. بھئی پیو کڈی شان ہے، پتر جنہ بھی بن جاوے پر جیدہ ہے او دا کلوانا سو تے کچھ ہوئے دا نا. پنجابی کا جملہ میں نے کہہ دیا. باپ ان پڑھ صحیح کچھ بھی نہ صحیح، اس کا بیٹا کوئی افسر بھی بڑا لگ جائے نا، جب ولدیت کا پوچھنا ہے تو اس نے کسی اور کا نام نہیں بتانا. کس کا بتانا ہے؟ تھوڑے بول دے ہو، باپ کا نام بتانا ہے اس نے. اگرچہ یہ علم کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے بیٹا، لیکن جو کچھ بھی ہے نا وہ باپ کی وجہ سے ہے. جتنا بھی ہے وہ اپنے باپ کی وجہ سے ہے. یہ جو کچھ بھی ہے باپ کی وجہ سے ہے. اب جن کا یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں جی بس بڑے بھائی جیسی تعظیم کرو یا کیسی تعظیم کرو، اب انہوں نے تو حضور کی قدر اتنی بھی نہ پائی کہ جتنی باپ کی قدر ہے. انہوں نے تو حضور کی قدر کو اتنا بھی نہ پایا، حضور کی شان کو اتنا بھی نہ پایا. باپ کی شان کو بتایا ہے تو حضور نے بتایا ہے نا. بات کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ بھئی باپ کی شان کو بھی بتایا تو حضور نے بتایا ہے نا. ہمارے بزرگوں نے بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا جو بندہ بار بار یہ بات کہے نا میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، فرمایا اسے کہہ دینا حیا کر. کل تک تو تیرے جیسوں کو پکڑ کر اسی کی اولاد جو ہوتی تھی وہ بازاروں کے اندر بیچ آیا کرتی تھی. حیا کیوں نہیں آتی تجھے؟ اس نبی کے بارے میں، اس کے میلاد کے بارے میں تو اس طرح کی طلب کلامی کر رہا ہے جس نے آ کر یہ بتایا تھا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. میں تجھے اتنی بھی حیا نہیں آتی، تیرے اندر اتنی بھی غیرت نہیں رہی. کہتے ہیں کہ بڑے بھائی جیسی کی تعظیم کرو، جس طرح ان کی تعظیم کرتے ہو اس طرح نبی کی بھی تعظیم کر لو. کیا ان کی تعظیم کا یہی حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرا بھائی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا علی میرا بھائی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عمرہ شریف پر جانے لگے، عمرہ شریف پڑھنے کے لیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے، اجازت مانگی حضور مجھے اجازت ہو میں عمرہ شریف کے لیے جانا چاہتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے یا اخی کا لفظ ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی. یا اخی کا لفظ ارشاد فرمایا اے میرے بھائی. فرمایا جب وہاں چلا جائے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا. دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ عمرہ شریف پڑھنے کے لیے جائے ہمیں ان سے ملنا چاہیے، عقیدت سے ملنا چاہیے، پیار سے ملنا چاہیے، محبت سے ملنا چاہیے، اور دعاؤں کی التماس بھی کرنی چاہیے کہ وہاں جا کر ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا. یہ حضور کی سنت ہے، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. ہمارے لوگ جو عمرہ شریف پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہم یوں ہی نہیں ان کی تعظیم کرتے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. ہم دعاؤں کے لیے یوں نہیں کہتے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. اور جس وقت حاجی حج کر کے آتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حاجی حج کر کے آتے ہیں تو فرمایا تم ان کی زیارت کے لیے جایا کرو، اس لیے جب وہ حج کر کے آتے ہیں تو فرمایا ان کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تمہاری محبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. ہم یوں ہی نہیں لوگوں کے پاس جاتے، جو عمرہ شریف پڑھ کے آتا ہے حج کر کے آتا ہے ہم ان سے یوں محبت نہیں کرتے. دوسری بات کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی کے اندر اتنی محبت اور پیار حضور پر نہیں آیا اور اتنا کسی جملے پہ پیار نہیں آیا جتنا اس دن آیا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے. حضور نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حدیثوں کے اندر یہ تو ضرور آیا ہے حضور نے فرمایا ابو بکر میرا بھائی، حضور نے فرمایا علی میرا بھائی، حضور نے فرمایا عمر میرا بھائی،
کیا کہیں کسی بھی پارٹی کتاب کے اندر آپ کو یہ بھی نظر آیا کہ عمر نے کہا کہ حضور میرے بھائی ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب علیہ السلام نے انہیں سردار بنایا، فرمایا جاؤ یمن کے اندر، چلے جاؤ یمن کے اندر، فرمایا وہاں جا کر تم معاملات طے کیا کرو، وہاں جا کر لوگوں کے فیصلے کیا کرو۔ گورنر بنا کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو میرے محبوب علیہ السلام نے بھیجا۔ جس وقت جانے لگے تھے نا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کچھ چھوٹی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، حضور میں تو ابھی جو قضاء کے احکامات ہیں میں انہیں جانتا ہی نہیں ہوں، فیصلہ کرنا کیسے ہے مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، میری تو عمر بہت چھوٹی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی میرے قریب ہو، توجہ کرنا، جملہ کو ضائع نہ کرنا، حدیث پاک ہے۔ فرمایا علی میرے قریب ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جس وقت قریب ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام نے ید اللہ کا ہاتھ ان کے سینے پہ پھیرا، فرمایا قریب ہو، قریب کیا، ید اللہ کا ہاتھ ان کے سینے پہ پھیر دیا، فرمایا جا۔ سبحان اللہ۔ ایک طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے، چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، 2007 سے ہم نے پڑھنا شروع کی ہے، جب ہم نے حفظ کرنا شروع کیا 2007 تھا، اب کتنا ہے 2021 آ گیا۔ میں ابھی اسی مقام پہ جو کھڑا ہوں ابھی پڑھ رہا ہوں میں، یعنی کہ درس انظامی جو ہے میں نے ابھی شروع کیا ہوا ہے، ابھی اس کا غالباً 2 سال رہتے ہیں، ابھی تک پڑھ رہا ہوں۔ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں وہ کتابوں کو کھنگالنے کے ساتھ، وہ نقوش کے ساتھ، لیکن وہ جب علم حاصل کرتے تھے تو حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کی نظر رحمت کی وجہ سے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی قریب ہو، علی قریب ہوئے، آپ نے اپنے ید اللہ کا ہاتھ پھیرا۔ بات دور نکلتی جا رہی ہے، علی کو علم اس طرح دیا ہے جس طرح نبی نے اپنے خدا سے لیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو علم حضور نے ایسے دیا ہے جیسے رب تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ کیسے؟ معراج شریف کی رات جس وقت میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے کر گئے، رب کے حضور حاضر ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام نے کسی جھگڑے کی آواز کو سنا، کوئی جھگڑا کر رہا ہے آپس کے اندر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب جانتے ہیں یہ کون جھگڑا کر رہے ہیں، کس معاملے کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں؟ عرض کی حضور نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں حضور عرض کی کہ نہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نہیں جانتے، نہیں جانتا۔ جب نہیں جانتے تو پھر ہوا کیا؟ فرمایا وَدَا يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جب میں نے عرض کی کہ یا خدایا میں نہیں جانتا، اللہ نے اپنے دست قدرت ما شریک بشانی میرے کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے سینے کے اندر محسوس کیا، فرمایا ہاتھ لگنے کی دیر تھی، زمین و آسمان کے اندر جو علم تھا رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ تھا، جو کچھ بھی تھا، فرمایا سارے کا سارا علم رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ جب رب سے علم یوں لیا ہے نا تو غلاموں کو بھی یوں ہی عطا کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری زندگی مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی بھی تردد نہیں ہوا، شک نہیں ہوا، شبہ نہیں ہوا، ساری زندگی کبھی مجھے شبہ نہیں ہوا۔ فرمایا شبہ ہوتا کیسے کہ میں نے علم حضور سے لیا تھا، میں نے کمال حضور سے حاصل کیا تھا، میں نے علم حضور سے لیا تھا۔ فرمایا اسی وجہ سے ساری زندگی مجھے کبھی تردد نہیں ہوا کہ میں نے کون سا فیصلہ کر دیا یا کیسا فیصلہ کر دیا۔
اور آپ کے فیصلہ کرنے کے بھی کمال عجیب تھے، انداز عجیب تھے. بڑے تعجب والی بات ہے. مائیاں جھگڑے کر رہی ہیں، یہ بیٹا میرا ہے، وہ کہتی ہے یہ میرا ہے، کہاں میرا ہے، کہاں میرا ہے. فیصلہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ نے جلاد کو بلایا، فرمایا اس بیٹے کو قتل کر دو. ایک کہنے لگی حضور نہیں اسے رہنے دو. دو مائیوں میں سے، وہ بیویاں، دو مائیوں میں سے ایک کہنے لگی حضور اسے رہنے دو. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا اٹھا لے، لے جا، یہ تیرا ہے. سبحان اللہ. کوئی ایسے بھی کسی نے کبھی فیصلہ کیا؟ فرمایا اٹھا جا، لے جا، تیرا ہے. عرض کی حضور یہ کیسا فیصلہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ کہہ رہی ہے کہ اسے چھوڑ دو، اسے دے دو، اس کے دل کے اندر کوئی چیز ہے، اس کے شکم سے ہے، تو تب کہہ رہی ہے نا. اور جنوں پیڑ ہوئے دوائی تو انہیں لینی ہے نا. تو اس کا بیٹا قتل ہو رہا تھا، اس نے اس لیے کہا تھا چھوڑ دو اسے، میرے پاس نہ صحیح اس کے پاس تو سانسیں لے گا نا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر تشریف لگائے، قاضی بن کر، گورنر بن کر. جس وقت آپ تشریف لے کر گئے، لوگوں نے استقبال کیا. لوگوں نے کہا اخی رسول آیا، وسیع رسول آیا، یہ بھائی ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا. جس وقت لوگوں نے یہ کہا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ رک گئے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا بات کرتے ہو، کیا بات کر رہے ہو تم، کیا معاملہ کر رہے ہو تم، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھہرو ذرا. اور چپ کرے. آپ نے ارشاد فرمایا ٹھہرو ذرا، میری بات کو غور سے سنو. فرمایا یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ اخی رسول آیا. فرمایا یہ مصطفیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھو علی نبی کو اپنا بھائی نہیں مانتا. انا عبید من عباد محمد. فرمایا علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. سبحان اللہ. علی حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. علی حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. علی حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. لوگ آج بات کہتے رہتے ہیں کہ بڑے بھائی جیسی تعظیم کرو. ارے جن کو میرے محبوب علیہ السلام نے خود اپنا بھائی بنایا ہے، بھائی قرار دیا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، ساری زندگی حضور کی حیا کی خاطر انہوں نے بھائی نہیں کہا. تو کون ہے کل کملوانا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر منی وانا منہ. ابو بکر مجھ سے ہے، میں ابو بکر سے ہوں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا اورجا الی السما. فرمایا جس وقت مجھے آسمانوں پر بلایا گیا، آسمانوں کی بلندیوں تک میں گیا. فرمایا جس وقت میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، توجہ ہے آپ کی، فرمایا جس وقت میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، فرمایا ہر پتے پہ جہاں میرا نام تھا میرے پیچھے ابو بکر کا نام تھا. ہر پتے پہ، جہاں جہاں، فرمایا جہاں کہیں بھی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا ابھی غالباً 4 جمعہ شریف یا شاید 3 جمعہ شریف قبل میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت اسلام کی دعوت کے لیے رومیوں کی طرف بھیجا تھا نا، کہ فرمایا جاؤ انہیں کہہ دو کہ کلمہ پڑھ لو. تو ان میں سے ایک پرانا بندہ تھا جو تصویریں نکالتا، سامنے کر دیتا اور پوچھتا ان کو پہچانتے ہو؟ جواب دیا جاتا نہیں. وہ کہتا یہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی تصویر ہے، یہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی تصویر ہے، یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے. بلا کر جس وقت سرکار علیہ السلام کی تصویر مبارک آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ کی تصویر سرکار کی تصویر کے پیچھے تھی. آج کے ملا کو اتنی تو بات یاد آتی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی منی وانا منہ. اسے اس بات کا پتہ کیوں نہیں چلتا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ابو بکر مجھ سے ہے، میں ابو بکر سے ہوں. سبحان اللہ. یہ اہل سنت و جماعت ہے. یہ اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اہل سنت کو یہ کمال حاصل ہے جو 5 تن پاک کا بھی ذکر کرتا ہے، 4 یاروں کا بھی دامن تھامتا ہے. میرے سائیں سید ہیں، بخاری ہیں، سید ہیں، لیکن طریقت کے اندر ابو بکر صدیق کے غلام ہیں.
یہ سید ہیں لیکن ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، اور آپ نے یہی سبق دیا ہے، ہم نے علی کا بھی حیا کرنا ہے، ابو بکر صدیق کے مقام کو بھی ماننا ہے۔ آخری یہ بات کر رہا ہوں، بصرہ شہر ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف فرما ہے۔ بصرہ شہر ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف فرما ہے۔ دو بندے حضرت مولا علی رضی اللہ کے پاس آئے، دو بندے آپ کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں حضور ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ سچ ہی ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا حضور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کوئی وصیت فرمائی تھی، کچھ حکم فرمایا تھا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سرکار علیہ السلام کے بعد پہلا مصدق میں ہوں، سچ بولنے والا میں ہوں، اور فرمایا اگر آج وہ اس دنیا سے بظاہر تشریف لے بھی چکے ہیں تو فرمایا ان کے بعد میں پہلا مکذب نہیں بننا چاہتا، جھوٹ بولنے والا نہیں ہونا چاہتا۔ حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا سرکار علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ نہیں فرمایا، مجھے کوئی وصیت نہیں کی تھی، اس کا متعلقہ مجھے کوئی وصیت نہیں کی تھی، دکھانے کے لیے میں پابند ہوں۔ فرمایا میں کیوں تکذیب کروں؟ اگر سچائی کی بات ہے تو فرمایا پہلا سچ بولنے والا میں ہوں، اگر تکذیب کی بات ہے تو فرمایا میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا تھا، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کی حضور ہمارے بعد کوئی خلیفہ مقرر کر دو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں خلیفہ مقرر نہیں کروں گا، لیکن فرمایا جو خلیفہ بنے گا وہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ مقرر نہیں کر رہا، یاد رکھنا مقرر نہیں کر رہا، لیکن فرمایا جو ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا، اور جو ہوا تھا وہ تو ابو بکر تھا۔ اور آج بندہ کہہ دے نہیں جی انہوں نے خلافت چھین لی، انہوں نے یہ شاید چھین لی، انہوں نے اس طرح کر دیا۔ اور آخری جملہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک بندہ کلام کر رہا تھا، کہنے لگا فتح کا جو معاملہ تھا اس کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ کے بارے میں پوچھا گیا نا، اس بندے سے وہ بڑی بات کر رہا تھا کہ میں علی کا یہ لگتا ہوں، میں علی کا وہ لگتا ہوں، تو اس بندے سے پوچھا گیا کہ لو جی جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ کے پاس وہی فتح آیا تھا تو آپ نے معاملہ تو اسی طرح کیا جو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، اور انہوں نے وہی کیا تھا جو سرکار علیہ السلام نے معاملہ کیا تھا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ہٹ کر کوئی نہیں کوئی معاملہ کیا۔ تو وہ کہنے لگا بات اصل یہ ہے کہ یہ چیز چھینی ہوئی تھی، فتح کی جو چیز ہے نا، باغ جو ہے یہ چھینا ہوا تھا، جو آل ہے وہ چھینی ہوئی شے نہیں رکھتی۔ اس بندے سے پھر کسی نے سوال کر لیا، وہ غلام تھا کوئی آقا کا، اس نے یہ سوال کر لیا اگر یہ بات ہے کہ فتح چھینا ہوا ہے تو علی نہیں رکھتے، تو خلافت چھینی ہوئی تھی علی نے کیوں رکھی؟ اگر فتح چھینا ہوا ہے تو علی نے نہیں رکھا تو خلافت بھی تو چھینی گئی تھی نا، پھر علی نے کیوں رکھی؟ آگے سے وہ خاموش ہو گیا۔ پھر وہ حضور کے وہ پیارے غلام نے یہ جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ تیری عقل کا پھیر ہے، ان کی شان کے اندر شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حق پر ہی رہے اور حق پر ہم عمل کرتے رہیں، اس جہاں میں رہیں تو حق پر رہیں، اگلے جہاں کے اندر جائیں تو حق کا ساتھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔